This is Sir's classroom. अस्सलाम वालेकुम। सर्स क्लासरूम में एक मरतबा फिर खुश आमदीद। अब तक हम मैट्रिक बायोलॉजी चैप्टर 1 की ब्रांचेस कर चुके हैं। अब आगे चलते हैं। बायोलॉजी अकेली नहीं है, इसके साथ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इसके दोस्त सब मिलके आपको तंग करते हैं। लेकिन बायोलॉजी वाले जिंदा दिल होते हैं। फिजिक्स हमें बताती है कि दुनिया कैसे चलती है, केमिस्ट्री बताती है रिएक्शंस कैसे चलते हैं, और तीनों मिलके बताते हैं आप खुद कैसे चलते हैं। इसी तनाजुर में हमारा अगला टॉपिक है रिलेशंस ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेज, यानी बायोलॉजी का दीगर उलूम के साथ क्या ताल्लुक है। 7 आपकी इंग्लिश की किताब में है, 5 आपकी उर्दू की किताब में है। सारे बायो से स्टार्ट हो रहे हैं, एक में सिर्फ बायो बाद में आता है कंप्यूटेशनल बायोलॉजी में, बाकी सारे बायो से स्टार्ट हो रहे हैं। एक एक करके देख लेते हैं भाई। कॉम्बिनेशन बायोलॉजी और केमिस्ट्री का बायोकेमिस्ट्री कहलाता है, जो कि स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड रिएक्शंस ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जो जानदारों के अंदर कंपाउंड्स हैं और केमिकल्स हैं, उनके रिएक्शन का मुताला जो है ये बायोकेमिस्ट्री कहलाता है। बायोफिजिक्स इज स्टडी ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिक्स दैट अप्लाई टू बायोलॉजिकल प्रोसेसेस। फिजिक्स के इन कवानीन का मुताला जिनका इतलाक बायोलॉजिकल मज़ाहिर पर होता है। कंप्यूटेशनल बायोलॉजी ये सिर्फ इंग्लिश में है, जो कि कॉम्बिनेशन है बायोलॉजी और कंप्यूटर का। इट इज़ यूज ऑफ मैथमेटिकल मॉडल्स, एल्गोरिथम्स, कंप्यूटर सिमुलेशंस टू अंडरस्टैंड बायोलॉजिकल सिस्टम्स एंड रिलेशनशिप्स। ठीक है। बायोजियोग्राफी देखें, जानदार पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। हर जोग्राफियाई हिस्से में अलग अलग किस्म के जानवर हैं जो उस के क्लाइमेट के साथ मैच करते हैं और आपस में उनका इकोसिस्टम है। तो इसकी जो स्टडी है वो बायोजियोग्राफी कहलाती है, और ये बायोलॉजी और जियोग्राफी का जो कॉम्बिनेशन है वो बायोजियोग्राफी कहलाता है। बायोस्टैटिस्टिक्स उर्दू की किताब में बायोमैथमेटिक्स का नाम दिया गया है, या बायोमेट्री। ठीक है, इंग्लिश में बायोस्टैटिस्टिक्स कहते हैं। इट इज the science that deals with the principles of statistics to analyze and interpret data related to animal organisms। जो ये आगे रिसर्च होती है इसके अंदर, बायोलॉजी में चाहे मेडिसिन में, कहीं पे भी जहाँ पे रिसर्च होती है वहाँ पे इसका इस्तेमाल होता है बायोस्टैटिस्टिक्स का। बायोटेक्नोलॉजी हमने अभी किया है, deals with the use of organisms or their components to develop products। बायो इकोनॉमिक्स के बायोलॉजी को यूज़ करके हम अपने इकोनॉमिकल फ़वाइद कैसे हासिल कर सकते हैं, माशी जो फ़ायदे हैं वो कैसे हासिल कर सकते हैं, इसकी स्टडी बायो इकोनॉमिक्स कहलाती है, और ये बायोलॉजी और इकोनॉमिक्स का मिलाप है। आगे आ जाता है करियर्स इन बायोलॉजी के कौन कौन से पेशे हैं जो कि बायोलॉजी से मुंसलिक हैं। 12 आपकी इंग्लिश की किताब में हैं और 7 उर्दू की किताब में हैं। एक एक करके देख लेते हैं। मेडिसिन और सर्जरी, ये प्रैक्टिस करने वाला जो है उसको डॉक्टर कहते हैं, जो कि मेडिसिन और सर्जरी दोनों को प्रैक्टिस करता है। मेडिसिन जो है दैट डील्स विद डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट विद मेडिसिन्स, जबकि सर्जरी जो है दैट इज व्हेन डिफेक्टिव ह्यूमन पार्ट्स आर रिपेयर्ड और रिप्लेस्ड और रिमूव्ड। यानी मेडिसिन जो है वो इंसान की बीमारियों की तशखीस, अद्वियात से इनका इलाज किया जाता है, जबकि सर्जरी जो है वो नाकारा इंसानी हिस्सों की मरम्मत, उनकी तब्दीली
یا ان کو نکال دیا جاتا ہے۔ تو اس کو پریکٹس کرنے کے لیے آپ کو 5 سال کی ڈگری چاہیے ہوتی ہے، جو کہ بیچلر آف میڈیسن یا بیچلر آف سرجری پاکستان میں MBBS کے نام سے دی جاتی ہے۔ اگلا ہے ڈینٹسٹری، جو اس کو پریکٹس کرتا ہے اس کو ڈینٹسٹ کہتے ہیں یا ڈینٹل سرجن کہتے ہیں۔ یہ اسپیشلائز کرتا ہے اورل ہیلتھ میں، یعنی کہ منہ کی صحت کو جو ہے اس میں مہارت رکھتا ہے۔ یہ ڈائگنوز کرتا ہے دانتوں کی جو ڈیزیزز ہوتی ہیں اور سرجریز پرفارم کرتا ہے۔ یہ 4 سال کی ڈگری گین کرتے ہیں، جو کہ ڈینٹل سرجری میں ہوتی ہے BDS کے نام سے۔ اس کے بعد فارماکالوجی، اس کو جو پریکٹس کرتا ہے اس کو فارماکالوجسٹ بولتے ہیں۔ یہ اسٹڈی ہے ایفیکٹس آف ڈرگس آن ہیومن بینگس اینڈ ڈیولپمنٹ آف نیو ڈرگس۔ جو نئی ڈرگس بنائی جاتی ہیں وہ یہ فارماکالوجسٹ جو ہوتے ہیں یہی بناتے ہیں۔ 4 سال کی بیچلر ڈگری ہوتی ہے فارمیسی میں، یا آلٹرنیٹیولی ڈاکٹر اور فارمیسی یا فارم کی ڈگری بھی اویلیبل ہے۔ فزیوتھراپسٹ جو ہے وہ فزیکل ایکسرسائز یا فزیکل موڈیلٹیز کو یوز کر کے جو پیشنٹ کی کنڈیشن کو امپروو کرتا ہے جسمانی ورزش اور مالش کے ذریعے۔ ٹھیک ہے، یہ بھی بی ایس ڈگری ساری 4 سال کی ہوتی ہیں۔ فزیکل تھراپی اور یا فزیوتھراپی میں ایکوائر کرتا ہے جس نے یہ فزیوتھراپسٹ کی ٹریننگ لینی ہوتی ہے۔ فشریز، یہ جو پریکٹس کرتے ہیں ان کو ایکوا کلچر فارمر کہتے ہیں۔ یہ فش فارمز میں فش کی افزائش کرتے ہیں۔ یہ BS بایولوجی رکھتے ہیں اور ماسٹرز پوسٹ گریجویشن یا زیولوجی میں یا فشریز میں یا ایکوا کلچر کے اندر یہ ایکوائر کرتے ہیں۔ ایگریکلچرسٹ، جو ایگریکلچر پریکٹس کرتا ہے یا ایگریکلچر سائنٹسٹ کہتے ہیں ان کو، جو کہ فارمنگ کے جو پریکٹسز ہیں ان کو امپروو کرنے کے لیے تاکہ بہتر کراپ پروڈکشن کی جائے، زیادہ سے زیادہ خوراک حاصل کی جائے، سسٹینیبل ایگریکلچر ٹیکنیکس کو استعمال کرتے ہوئے۔ یہ 4 سال کی BS ایگریکلچر میں یہ ایکوائر کرتے ہیں ڈگری۔ پھر اینیمل ہسبینڈری، جو اس کو پریکٹس کرتے ہیں ان کو اینیمل سائنٹسٹ کہتے ہیں، جو کہ لائف اسٹاک کی بریڈنگ اور کیئرنگ کرتے ہیں تاکہ ان سے جو پروڈکٹس حاصل ہوتے ہیں وہ اچھی کوالٹی کے ہوں اور زیادہ پروڈکٹیوٹی کے ساتھ ملیں۔ اس پیشے میں مال مویشی کی حفاظت اور افزائش نسل کی جاتی ہے۔ یہاں پہ یہ ورڈ ہے افزائش نسل، آپ کی اردو کی کتاب میں اس میں ورڈ جو یوز کیا ہے وہ نسل کشی کیا ہے، جو کہ بالکل الٹا مطلب ہے کہ نسل ختم کرنا، تو آپ اس کی جگہ یہ افزائش نسل یوز کریں گے۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو سائنٹسٹ ہوتے ہیں یہ BS رکھتے ہیں ایگریکلچر میں اور اسپیشلائز کرتے ہیں اینیمل ہسبینڈری میں، یا BS اینیمل ہسبینڈری میں بھی ہوتی ہے، وہ پڑھتے ہیں۔ ہارٹی کلچر، جسے باغبانی اگر آپ اردو میں کہیں تو باغبانی کہا جاتا ہے، یہ آرائشی پودے، پھلوں، پھولوں اور سبزیوں کو اگاتے ہیں، اور ان کے پاس BS کی ڈگری ہوتی ہے ایگریکلچر میں اور اسپیشلائز کرتے ہیں ہارٹی کلچر میں، یا BS ہارٹی کلچر بھی پڑھایا جا سکتا ہے۔ پھر فارسٹری، جو فارسٹرز ہوتے ہیں جو یہ پریکٹس کرتے ہیں، یہ فارسٹ کو اور وائلڈ لائف کو کنزرو کرتے ہیں۔ یہ BS ایگریکلچر میں رکھتے ہیں اور اسپیشلائز کرتے ہیں فارسٹری میں، یا BS فارسٹری بھی اویلیبل ہے ڈگری۔ فارمر، جو فارمنگ پریکٹس کرتے ہیں، پہلے ہم ایگریکلچر دیکھ چکے ہیں، اسی سے ملتا جلتا ہے، لیکن اس میں زیادہ ریسرچ اور پروڈکٹیوٹی بڑھانے کے طریقہ کار کا ڈیولپ کرنا زیادہ آتا ہے۔ اس میں وہ حضرات جو کہ ایکچوئل فارمنگ کرتے ہیں اور گرو کرتے ہیں گرینز، فروٹس، ویجیٹیبلز، اینیمل اور پولٹری،
تو یہ سارا جو ہے یہ فارمر جو ہیں یہ پروڈکشن میں ان کا حصہ زیادہ ہوتا ہے. بی ایس ایگریکلچر کرتے ہیں یا کچھ کورسز ہیں فارمنگ کے وہ یہ کرتے ہیں. تو نیکسٹ از بایو ٹیکنالوجی. یہ نام ہم 2 مرتبہ پہلے بھی سن چکے ہیں، ایک مرتبہ بایولوجی سب فیلڈز میں اور ایک مرتبہ بایولوجی کے دوسرے سائنسز سے ریلیشن شپس میں. تو اس فیلڈ کو بطور پیشہ بھی اپنایا جا سکتا ہے اور اسے بایو ٹیکنالوجسٹ کہا جاتا ہے. یہ ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو بایولوجیکل پروسیسز کو یوز کرتے ہوئے نئے پروڈکٹس یا ٹیکنالوجیز ڈیولپ کرتے ہیں جو پھر میڈیسن، ایگریکلچر، انڈسٹریز اور دوسری فیلڈز میں کام آتے ہیں، جیسے فوڈ بایو ٹیکنالوجی ہے، میرین بایو ٹیکنالوجی ہے. اور بایو ٹیکنالوجی میں 4 سال کی بی ایس ڈگری ایکوائر کی جاتی ہے. اور آخر میں فورینزکس. یہ پروفیشنلز جو ہیں یہ فورینزک سائنٹسٹ کہلاتے ہیں. یہ کرائم سین انویسٹیگیشنز جو ہیں اس میں ہیلپ کرتے ہیں. جو ایویڈنس کرائم سین انویسٹیگیشن میں حاصل کیے جاتے ہیں ان کا انالیسس کرتے ہیں. یہ بھی 4 سال کی بی ایس ڈگری ان فورینزک سائنسز ایکوائر کرتے ہیں. نمبر 4 ہے قرآنک انسٹرکشنز ٹو ریویل دی اسٹڈی آف لائف. قرآن میں بایولوجی کے بارے میں جو ذکر ہے اس پہ کتابیں لکھی گئی ہیں، لیکن آپ کی ٹیکسٹ بکس کے اندر 4 آیتیں ہیں جن کو ہم ایک ایک کر کے کرتے ہیں. پہلی ہے أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجعلنا من الماء كل شيء حي. ترجمہ: ہم نے ہر زندہ چیز پانی سے تخلیق کی. We made every living thing from water. یعنی تمام جاندار ان کی پیدائش سے لے کر ان میں زندگی ختم ہونے تک پانی ان کے جسم کا ایک اہم جز ہوتا ہے. جاندار کے جسم میں 50% سے لے کر 90% تک پانی ہوتا ہے. انسان کے جسم میں تقریباً 60% پانی ہوتا ہے. یہ کیوں ضروری ہوتا ہے؟ سیلولر فنکشنز کے لیے، نیوٹرینٹس کی ٹرانسپورٹ کے لیے، ویسٹ ریموول، باڈی ٹیمپریچر کی ریگولیشن کے لیے، اور ایسا میڈیم جس میں کیمیکل ریئیکشنز ہوتے ہیں. اس کے علاوہ بھی بہت ساری اس میں فائدے ہیں پانی کے. نیکسٹ ہے أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خلق الإنسان من صلصال كالفخار. ترجمہ: اس اللہ تعالیٰ نے انسان کو ٹھیکری کی طرح بجتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا. We made man from clay like the potter. ٹھیکری کی طرح بجتی ہوئی مٹی یعنی سلسالن کالفخار، اسے کہتے ہیں جب یہ مٹی جو برتن بنانے میں کام آتی ہے یہ سوکھ جاتی ہے، بالکل سخت ہو جاتی ہے. اس کا اصل مطلب تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، مگر ہم یہ جانتے ہیں کہ ہمارے جسم میں جو تمام مٹیریل ہے وہ مٹی سے ہی حاصل ہوا ہے. جو ہم کھاتے ہیں وہ مٹی سے ہی آتا ہے اور وہی ہمارے جسم کا حصہ بنتا ہے. واللہ اعلم. تیسری آیت ہے أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما. ترجمہ: پھر ہم نے اس نطفہ کو خون کا لوتھڑا بنایا، پھر ہم نے اس لوتھڑے کو گوشت کی بوٹی بنایا، پھر ہم نے اس بوٹی کے بعض حصوں کو ہڈیاں بنایا، پھر ہم نے ہڈیوں پر گوشت پہنایا.
Then we fashioned the drop a clot. Then fashioned we the clot a little lump. Then fashioned we the little lump bones. Then clothed the bones with flesh. ہم بایولوجی کی ایک سب برانچ ایمبریولوجی کر چکے ہیں. یہ آیت اسی کے متعلق ہے جس میں یوٹرس میں بچے کی جو ڈیولپمنٹ ہے اس کے 5 سٹیجز اس کی بتائی گئی ہیں. پہلی سٹیج ہے نطفہ. نطفہ جو ہے یہ اس سے پہلی آیت میں ورڈ آ چکا ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے فرٹیلائزڈ ایگ. تو اس کے وہ ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس نطفے سے ہم نے علقہ بنایا. علقہ کیا ہے؟ علقہ کے عربی میں 3 معنی ہوتے ہیں: کلوٹ، لیچ اور بلڈ سکنگ. اور اگر ہم ایمبریولوجی میں دیکھیں تو جو ایمبریو کی سٹیج ہے 25 دن کی، یہ تقریباً اس کی جو اپیرنس ہے وہ بالکل لیچ یعنی کہ جونک جو ہوتی ہے، اردو میں جونک کہتے ہیں، اس کی طرح کی ہوتی ہے. اور بالکل دیکھنے میں یہ ایک کلوٹ کی طرح بھی لگتی ہے. جیسے اگر آپ یہ جونک کو دیکھیں نا، بالکل ایک کلوٹ کی طرح بھی لگتی ہے. اور یہ بلڈ سکنگ بھی ہوتی ہے. دونوں لیچ اور یہ جو ایمبریولوجی کی یہ سٹیج ہے یہ بلڈ سکنگ بھی ہوتے ہیں. تو یہ تینوں چیزیں علقہ کی اس میں ڈسکرائب ہوئی ہیں. اگلی جو سٹیج ہے وہ ہے لوتھڑے کی گوشت کی بوٹی. اس کو اگر آپ دیکھیں تو یہ جو سٹیج ہے اس میں جیسے کھایا ہوا یا چبایا ہوا گوشت کا ٹکڑا ہے اس طرح کی یہ اس کی اپیرنس ہوتی ہے. لمپ آف فلیش لک چیوڈ وتھ ٹیتھ. جیسے اب چوئنگم ہوتی ہے، چوئنگم جب آپ دانتوں میں چبا کے آپ دیکھیں تو اس کی ایسی شکل ہوتی ہے. ایکچولی یہاں پہ جو ٹرم گوشت ہے وہ بریکٹس میں ہے. یہاں پہ گوشت بنتا نہیں ہے، اس کی اپیرنس ایسی ہوتی ہے کہ کھایا ہوا جیسے گوشت ہوتا ہے، گوشت کی بوٹی ہوتی ہے. یہ ایکچولی کنیکٹیو ٹیشوز کا ایک بنڈل ہوتا ہے جس کو جو ایسے لگتا ہے جیسے اس کو چبایا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس کو مدغہ بولتے ہیں. اگلی سٹیج ہے عظامہ. عظامہ ہے ہڈیاں بنانا. ٹھیک ہے، اس کے بعد اس مدغہ کے اندر ہڈیاں بنتی ہیں. ہڈیوں کے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ سٹیج یہ ہڈیاں یہاں پہ بن رہی ہیں. اور پھر 5ویں سٹیج ہے لحمہ. لحمہ ایکچولی مسلس کو کہتے ہیں، یہ گوشت ہوتا ہے ایکچولی. تو جب ہڈیاں بنتی ہیں تو اس کے اوپر پھر گوشت چڑھتا ہے. تو یہاں پہ یہ 5 سٹیجز بتائی گئی ہیں ایمبرولوجی کی. چوتھی اور آخری آیت ہے أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. ترجمہ: اللہ نے ہر جاندار کو پانی سے پیدا کیا، سو بعض ان میں سے اپنے پیٹ کے بل چلتے ہیں، بعض ان میں سے 2 پاؤں پر چلتے ہیں اور بعض ان میں سے 4 پاؤں پر چلتے ہیں. اللہ جو چاہے پیدا کرتا ہے، بے شک اللہ ہر چیز پہ قادر ہے. Allah hath created every animal from water, then some of them creep over their bellies, other walk on 2 legs, and other on 4. Allah creates what he pleases. Surely Allah is most capable of everything. اس آیت میں بھی پہلے پانی کا ہی ذکر ہے کہ ہر چیز کی تخلیق میں پانی استعمال کیا گیا. ہر جو جاندار ہے، آرگنزم ہے، اس کی تخلیق میں پانی استعمال ہوا یا اس کے لیے ایک اہم جزو ہے. پھر اس میں جو ورٹیبریٹس ہیں وہ کیسے موومنٹ کرتے ہیں
وہ ڈسکرائب ہوئے ہیں. پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کچھ ایسے جانور ہیں جن کو ہم نے تخلیق کیا جو پیٹ کے بل چلتے ہیں، جیسے سانپ ہے یہاں پہ. اس کے علاوہ بہت سے لیزرڈ ہیں، چپکلی وغیرہ، وہ بھی اپنے پیٹ کے بل چلتے ہیں. پھر 2 پاؤں پہ چلنے والے جانوروں کا ذکر ہوا، جس میں یہاں پہ ہم نے ایپ دکھایا ہے، ایک انسان بھی اسی میں آتا ہے، اور پرندے بھی سارے سارے پرندے 2 پاؤں پہ چلتے ہیں. پھر 4 پاؤں پہ چلنے والے جانوروں کا ذکر ہوا ہے. تو ڈیفینیٹلی اللہ تعالیٰ جو چاہے بناتا ہے، اس کی مرضی ہے. ہم نے قرآن کی 4 آیتیں بایولوجی کے ریفرنس سے کی ہیں، جن کے آپ نام یاد رکھیے گا. سورہ الانبیاء کی ایک پہلی آیت تھی، آیت نمبر 30. سورہ الرحمن کی دوسری آیت تھی، آیت نمبر 14. تیسری آیت سورہ المومنون کی تھی، آیت نمبر 14. اور چوتھی سورہ النور کی آیت تھی، آیت نمبر 45. یہاں پہ ختم کرتے ہیں. چلتے چلتے سبسکرائب کر دیں اور بیل کے آئکن کے بٹن کو بھی دبا دیں اور لائک بھی کر دیں. اس کے بعد ملتے ہیں آج کے لیکچر کے متعلق کوسچن آنسر سیشن میں. خدا حافظ.